बिहम्दिल्लाहि व सनाही व सलातु व सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आज रमज़ानुल मुबारक की 29th नाइट को चंद वजाहतों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके कि कोई वीडियो क्लिप चांद के मसले में या किसी भी दीनी मसले में जो उलमा के माबैन होता है उसको उस पर गुफ्तगू न की जाए। सोशल मीडिया पे बड़ा हो तो एक आधी पोस्ट लिख के मैं भेज देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह सी थी कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं बहसीयत सदर मुफ्ती यूके और यूरोप रोयत हिलाल बोर्ड। मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं उनकी वजाहत करता। मेरी इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ ना तो किसी पे लानत डालना है, ना तो किसी के ख़िलाफ़ कोई वो करना है, प्रोपेगंडा करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं की है और ये ना ही हमारी शायान शान है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूँ। 2016 तक 2016 तक मेन स्ट्रीम हमारे जो सुन्नी बरेलवी भाई हैं, मैं ईद भी उनके साथ करता रहा, मैं रोज़े भी उनके साथ रखता रहा। लेकिन सबसे पहली दफ़ा जो मैंने पिक किया वो 2016 में जो रजब शरीफ का महीना था, वहाँ पे मैंने पिक किया कि इनके ऐलानात में कुछ गलतियाँ हैं। लिहाजा आज भी इल्फर्ड इस्लामिक सेंटर मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है। उस वक्त मैंने जो माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ किया वो मेन स्ट्रीम हमारे जो सुन्नी बरेलवी भाई हैं उनसे हट के किया था। और उस वक़्त से लेके 2016 से लेके 2016 से लेके आज 2023 तक 7 साल हो गए हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पे मुझे बहुत शरह सदर हुआ और जो मैंने 2016 में फ़ैसला किया था उस वक्त इल्फर्ड वालों को एक रोज़ा एक्स्ट्रा रखवा दिया था। आज भी मुझे उस पर खुशी है और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। तो उसके बाद ये सफ़र चलता गया। इस दफ़ा माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले यूके और यूरोप रोयत हिलाल बोर्ड और स्कॉटिश हिलाल फोरम ने आपस में मिल के ये मुआहदा किया और ये मुआहदा अचानक नहीं हुआ। इल्मे उनमें उनके भी उलमा थे, हम भी थे, गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू करने के बाद हमने जो है वो शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर शब बरात से पहले एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया कि फ़लाँ तारीख़ को हमारा माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा और फ़लाँ तारीख़ को हमारी ईद होगी। बस अब उसके बाद क्या हुआ, खामोशी होगी। रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। हमारे बोर्ड के जो तर्जुमान हैं अल्लामा मिसबाहुल मालिक लुकमानवी साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया, पोस्टर शाया हो गए। तो फिर क्या था, वही हस्ब साबिक जो प्रोपेगंडा तखरीबकारी शुरू हो गई। तो उसके लिए फिर तकलीफ़ हुई सुन के सारी गुफ्तगू कि दीनी मसाइल में गलत बयानी से काम लेना ये बहुत बुरी बात है। सबसे पहली बात यह है कि पिछले 7 साल में हम पे ये इल्ज़ाम था कि हमारा सारा प्रोपेगंडा ये है कि हम सऊदिया की इत्तिबा में ईद करें। इंतहाई अफसोस होता है कि हमारा 7 साल का रिकॉर्ड है। 7 साल के रिकॉर्ड में
कई ऐसे महीने आए, रमज़ान शरीफ के दिन आए जब सऊदी अरब से इख्तलाफ भी किया। सऊदी अरब की तारीख़ अलग होती थी, हमारी अलग होती थी। और इस दफ़ा तो आप देख लें कि जिस वक़्त हमने ऐलान किया, 4 माह पहले मुझे पता था कि जनाब 20 तारीख़ को जो है वो सोलर एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है। सऊदी अरब में चाँद की रोयत जो है वो मुमकिन नहीं लग रही, तो सऊदी अरब जो है वो एक दिन आगे जा सकता है। और इसके बावजूद हमने जो फार्मूला सेट किया उसके मुताबिक हमने ऐलान कर दिया। फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हुई कि इन्होंने ऐलान किया सऊदीया को फॉलो करने के लिए, जो कि जिसके मुंह में आया उसने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने वाज़िया तौर पे मैंने भी ये पोस्ट जारी की है, स्कॉटिश हलाल फोरम ने आज जारी कर दी है कि सऊदी अरब जुमातुल मुबारक वाले दिन ईद करे या ना करे, हम अपने फार्मूला के मुताबिक ईद करेंगे। नंबर 1, ये पहली बात आप अपने जहन में रखें। लिहाजा जितने लोग टीवी पे बैठ के गलत बयानी करते रहे, जुमे के मिंबर पे गलत बयानी करते रहे, वो अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। हम क्या कह सकते हैं? एक तो ये बात आप क्लियर कर लें। अब फार्मूले पे जाने से पहले, फार्मूले को डिस्कस करने से पहले चंद चीज़ें मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि बरतानिया के अंदर जो चाँद के देखने का अंदाज़ है, मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। हमारी जो फ़िक़्ह का सारा लिटरेचर है, सारा लिटरेचर फ़िक़्ह पिछले 1200-1300 साल का, 1400 साल का, उसको आप कंपाइल कर, उसको चेक करें। चाँद के हवाले से 2 आपको मिलेंगे मुवक्क़फ़, 2 नज़रियात। पहला जो है वो है इमामुल आइम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम मालिक का और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का। वो ये है कि आपकी रात के हिस्सा के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी कोने में चाँद हो जाए, और वो हो, हवाई खबर ना हो, चाँद हो जाए तो अगले दिन रोज़ा रखना और ईद करना वाजिब है। ये पहला मौक़िफ़ है जी। दूसरा मौक़िफ़ है इमामुल आइम्मा हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। वो ये कहते हैं कि 132 किलोमीटर, 24 फरसख कहते हैं, अगर 5.5 किलोमीटर का एक फरसख होता उसको ले लें तो ये तकरीबन 132 किलोमीटर बनता है। वो कहते हैं कि 132 किलोमीटर के अंदर अंदर एक चाँद का हुक्म जो है वो लागू होगा। यानी जो इस वक्त अगर चाँद हमें ब्रिस्टल में नज़र आता है, इमाम शाफ़ी के मौक़िफ़ के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक लंदन वालों पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए जो शाफ़ी उलमा हैं उन्होंने इसको जो है वो इस पे अमल नहीं किया। वही जो अहनाफ की राय है, जो हनफियों की राय है, जो हम्बलियों की राय है, जो मालिकियों की राय है, उस पे अमल किया। और जिस तरह यहाँ पे न्यू क्रेजेंट सोसाइटी या दीगर लोग आजकल उनको एक माशाल्लाह रिवाइवल ऑफ सुन्नत के नाम पे उनको ख़राब किया जा रहा है, मकामी रोयत, लोकल मून साइटिंग। जिस तरह वो लोकल मून साइटिंग के अलम बरदार हैं, फ्लैग होल्डर हैं, मैं बहसीयत मुफ्ती बिल्कुल उसका ख़िलाफ़ हूँ। मैं ग्लोबल आलमी रोयत, ग्लोबल मून साइटिंग का फ्लैग होल्डर हूँ। आप कहेंगे जी वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो चाँद है इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इबादत से नहीं था, इस्लामी रियासत से था। दमिश्क में ऐलान होता था, मुल्तान तक उस ऐलान की खबर रात तोपों के ज़रिए पहुंचती थी। मसलन दमिश्क में चाँद नज़र आ गया, वहाँ पे गोला जाना, तोप चलनी, उसकी आवाज़ आगे पहुंचती, मुल्तान तक पूरी रात में ख़बर हो जाती कि जनाब सुबह रोज़ा हो गया, सुबह चाँद हो गया है, ईद हो गई है। ये नहीं हो सकता। ये जो तरीक़ाकार बना हुआ है हमारे यहाँ आजकल
کہ پاکستان کا چاند ہندوستان کے مسلمانوں کو قبول نہیں، ہندوستان کا چاند بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو قبول نہیں، یہ تو ساری سیاسی تقسیم ہے، اسلامی تقسیم تو یہ ہے ہی نہیں۔ آج انگلینڈ والے کہیں جی ہمارا چاند ہے، بیلجیم والے کہیں ہمارا چاند ہے، یہ اسلامک فلسفی کے ہی خلاف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے ائمہ، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عالمی رویت کو جو ہے وہ انڈورس کیا ہے، اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ اور ہمارے اس عصر حاضر میں امام الائمہ امام حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر جا بجا کئی مقامات پہ بار بار اس کو رپیٹ کیا ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ پہ عمل ہوگا، عالمی رویت پہ عمل ہوگا۔ یہ دو نظریات ہیں۔ میں جو ہوں، چونکہ اسلامک فلسفی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اسلام اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ مثلاً اگر چاند ہندوستان میں نظر آتا ہے، پاکستان میں نہیں آتا، وہاں پہ اعلان ہوتا ہے، استفادہ خبر ہوتا ہے، تو پاکستان کے لوگوں پہ روزہ فرض ہے۔ اگر وہ نہیں روزہ رکھتے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ بنگلہ دیش میں چاند نظر آتا ہے، وہاں پہ استفادہ خبر ہوتا ہے، تو پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں پہ اسی رات کے اندر روزہ فرض ہے جناب، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر پاکستان میں اعلان ہوتا ہے تو ہندوستان استفادہ خبر کرے، جو ان کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں پہ روزہ فرض ہے۔ تو یہ سیاسی تقسیمیں جو ہیں یہ اثر انداز ہو رہی ہیں ایک اس نظریہ پہ جو ہمارے اسلام کا ایک بڑا شاندار نظریہ ہے، کہ جس میں ایک وقت میں ایک جگہ پہ اعلان ہوتا تھا۔ آج یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ملک آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس وقت ایک ہی ملک کا حصہ تھے، ایک جگہ پہ اعلان ہوتا تھا، پوری خلافت کے اندر، پوری خلافت عثمانیہ کے اندر، خلافت عباسیہ کے اندر، اوٹومن امپائر کے اندر عید کا اور جمعہ کا، عید کا اور رمضان شریف کا اعلان ہو جاتا تھا۔ لہٰذا میں یہ جو آ رہے ہیں نا آج کل لوکل مون سائٹنگ، یہ فلسفہ فقہا کے ہی خلاف ہے۔ لہٰذا اس کی میں نہ انڈورس کرتا ہوں، نہ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ برطانیہ کے اندر کافی عرصہ سے ایک تھرڈ انوویشن، ایک نئی قسم کی بدعت چل رہی ہے، جس کو کہتے ہیں جی ریجنل رویت، علاقائی رویت۔ وہ یہ ہے کہ ہم موروکو سے اعلان ہوگا تو ہم کر لیں گے، ساؤتھ افریقہ سے اعلان ہوگا تو پھر کہتے ہیں جی، پوچھتے ہیں جی کیوں جی ان کا تو ہمارا ٹائم زون ایک ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جس کا پورے فقہ کے لٹریچر میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پورے فقہ کے لٹریچر میں اگر ہو تو میں حاضر ہوں، جہاں پہ مجھے بٹھائیں میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اس لیے یہ جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف عالمی رویت کے قابل ہیں، کو سمجھتے ہیں، اسی کے قائل ہیں۔ اگر ہماری رات کے اندر چاند کسی جگہ پہ ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی غلط فہمی جو یہاں پہ علماء میں بھی موجود ہے، یہ جو چاند کے دانشور ہیں ان کو بھی سنا ہے، ان میں بھی یہ پرابلم ہے۔ مثلا برطانیہ میں آج آپ کی افطاری ہوئی ہے تقریباً برسٹل میں آج 8 بج کے تقریباً 18 منٹ پہ 8:18 پہ آج جو ہے وہ یہاں پہ روزہ افطار ہوا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ 9 بجے تک دیکھیں گے۔ اگر 9 بجے تک چاند کی کوئی اطلاع نہ آئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے جناب چلیں جی اگلے دن پہ چلے جائیں۔ اگر کسی ملک میں برطانیہ کے بعد غروب آفتاب ہے، مطلب 2 گھنٹے بعد ہے، 3 بعد ہے، 4 بعد ہے، اور وہاں سے مصدقہ خبر آ جاتی ہے کہ چاند ہو گیا وہاں پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں قبول کریں گے۔ یہ سرے سے ہی فقہ الہلال کے خلاف ہے۔ یہ بات جو ہے سرے سے ٹوٹلی ایٹ آل اگینسٹ فقہ الہلال، بالکل اس کے خلاف ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ایک ایسے ملک کی رویت پہ 30ویں رات کی تراویح پڑھ لی تھیں، صبح روزہ رکھنا تھا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس زمانے میں 4 گھنٹے کا فرق تھا، تو وہاں کی رویت پہ عمل کرتے ہوئے
صبح عید کروا دی، رات 1 بجے اعلان کروا دیا۔ یہ فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب مثلا مثال کے طور پہ یو کے میں جناب چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا، 1 گھنٹے بعد وہی چاند گانا نظر آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خبر آ گئی ہے، اور مصدقہ خبر علماء کے پاس پہنچ گیا، مفتیوں کے پاس پہنچ گیا، تو بھائی صبح روزہ ہے۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ عید نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں جی وہ ہماری قضا میں نہیں ہے تو ہم نہیں اس کو قبول کرتے، اگر واقعی چاند ہوا ہے آپ نہیں قبول کر رہے، تو یہ فقہ الہلال کے اصول کے خلاف ہے۔ لہٰذا ایک اس پہ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کریں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ مہربانی فرمائے، کہنے لگے جی انہوں نے برتھ آف مون پر فیصلہ کیا ہے۔ برتھ آف مون کیا ہے؟ کہ ولادت قمر، کہ چاند، نیا چاند پیدا ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ چاند ہو گیا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اگر مثلا شام 4 بجے کسی ملک میں، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جو ذوالقعدہ کا چاند ہے نا جی، یعنی ابھی تو شوال شروع ہوگا نا، شوال کے بعد کا جو چاند ہے وہ تقریباً شام 4 بجے کے بعد پیدا ہوگا، یعنی عید کے بعد جو اگلا مہینہ اس کا چاند۔ تو کیا ہم اعلان کر دیں جناب چاند پیدا ہو گیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا، بالکل غلط بیانی کرتے ہیں۔ کاش پوچھ ہی لیتے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، یعنی ازیوم کر کے ممبر پہ، ادھر ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ مفروض سنی سنائی باتیں، فتبینوا، قرآن کہتے تحقیق کر لو بھائی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فارمولہ بنایا ہے اس میں بالکل یہ برتھ آف مون والی بات ہے ہی نہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ چاند پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد ہماری رات کے اندر سحری کے وقت سے پہلے اگر وہ کسی جگہ قابل رؤیت ہو، نظر آنے کے قابل ہو، تو ہم اعلان کریں گے۔ جو چاند نظر آنے کے قابل ہو وہ، اور جو چاند پیدا ہوا ہو اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ صرف اپنے موقف کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے مفروضے کی بنیاد پہ ایک ایسا جو ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی نسبت کی گئی جس کا ہمارے سے دور تک تعلق نہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم برتھ آف مون کو مانتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے وہ کرتا ہے، لیکن جس فارمولہ پہ ہم جمعۃ المبارک والے دن عید کر رہے ہیں اس کا برتھ آف مون سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز یہ آئی ہے کہ ہم نے یہ جو فارمولہ بنایا اس میں ہم نے ایک تو کوئی کسی علاقے کی قید نہیں رکھی کہ یہ اتنی باؤنڈری ہے اس کی، کیونکہ یہ جو مطلق ایبسولوٹ کمانڈ ہے، ایبسولوٹ حکم ہے، ہم نے اس پہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، مطلق ہے۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس تاریخ کے اندر اگر چاند ہو جائے تو آپ اس کو قبول کریں، بشرطے کہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ہوائی خبر ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم نے آبزرویٹری سے مدد لی ہے جی۔ یہ آبزرویٹری ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کا قابل ہے، جتنی آپ کی آبزرویٹری ہے یہ آسٹرو فزکس سے جو ہے وہ چلتی ہے۔ یہ آسٹرو فزکس ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اہل علم کہ یہ کتنی امپورٹنٹ سائنس ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتا ہے 1 ملی سیکنڈ،
اور 1 سیکنڈ کا 1 ملینتھ یعنی 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے ایک مائکرو سیکنڈ، اور 1 سیکنڈ کا 1 نینو سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ کا 1 بلین کرے تو اس کا ایک حصہ بنتا ہے نینو سیکنڈ۔ یہ جو آپ کی میری آبزرویٹری ہے، جتنا یقینی علم یہ دیتی ہے چاند کے بارے میں، میری اور آپ کی آنکھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال وضاحت کے ساتھ دیتا ہوں کہ آپ کبھی ویسٹرن سپر میئر چلے جائیں، اسی طرح پورٹیشیڈ چلے جائیں، یہ جو سمندر کے بیچ ہیں، ساحلی علاقے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل ملے گا جس کو کہتے ہیں ٹائیڈل کیلنڈر۔ وہ ٹائیڈل کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہمارا نماز کے اوقات ہوتے ہیں، ہر روز اتنے بجے یہ ٹائم شروع ہوگا، اتنے بجے یہ ٹائم شروع ہوگا، اتنے بجے یہ ٹائم، وہ ٹائیڈل کیلنڈر ہے جی۔ وہ ٹائیڈل کیلنڈر کیا ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس سمندر کے اس بیچ پہ کتنے بجے ویوز شروع ہوں گی، ان کی ہائٹ کتنی ہوگی، کتنی دیر تک رہیں گی، اور کتنے بجے وہ ختم ہوں گی۔ اب یہ جو ساری آبزرویشن، یہ جو سارا ڈیٹا ہے ویوز کا، آپ تو بات کر رہے ہیں چاند نظر آنے کا یا نہ آنے کا، میں آپ کو ٹائیڈل کیلنڈر کی بات بتا رہا ہوں۔ اب یہ ہر روز کا ہوتا ہے، ایوری ڈے کا ہوتا ہے، اور ہر بیچ پہ آپ کو ملے گا۔ اور آپ تجربہ کریں، اگر آپ کہیں پہ دور رہتے ہیں، میرے پاس برسٹل آ جائیں، میں آپ کو لے چلوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، رہنے کی جگہ بھی دوں گا آپ کو، علماء تشریف لائیں۔ بات یہ ہے کہ وہ آپ لے جائیں، کیلنڈر ہاتھ میں پکڑیں ان کا، آپ ویسٹرن سپر میئر کھڑے ہو جائیں، آپ چیک کریں کہ کتنے بجے ویوز شروع ہوئی ہیں آنی، کس ہائٹ تک گئی ہیں، کتنے بجے ختم ہوئی ہیں۔ ایک بھی آپ کو اس میں تھوڑی سی بھی ایرر نہیں نظر آئے گی، غلطی نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ جو ٹائیڈل کیلنڈر ہے نا، یہ صرف چاند کی رؤیت پہ نہیں بنتا، بلکہ زمین اور سورج کے درمیان، چاند کے درمیان اور سورج کے درمیان جو سارا ایک گریویٹیشنل لنک ہوتا ہے، یہ اس کو میجر کرتے ہیں۔ اس کے اندر گریویٹیشنل لنک ہوتا ہے، اس گریویٹیشنل فورس کو وہ میجر کر کے بتاتے ہیں جی یہ اتنے۔ یار اس حد تک آبزرویٹری نے ترقی کر لی ہے کہ آپ اور میں تو لڑ رہے ہیں چاند نظر آیا ہے نہیں آیا، وہ ادھر آج کل گریویٹیشنل فورس میجر کر رہے ہیں کہ بھئی کتنی ہے۔ تو اس لیے آپ نے قوم کو جاہل رکھنا ضرور رکھیں، لیکن مفتی فیض رسول نہیں رکھتا۔ مفتی فیض رسول آبزرویٹری کے علم کو یقینی مانتا ہے، اور اگر آبزرویٹری بتاتی ہے کہ چاند قابل رؤیت ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلی بات آ گئی، وہ جی قبل از وقت اعلان ناجائز آپ نے کیوں کر دیا، بلکہ ایک مولانا نے تو کہا یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نحن امت امیہ، کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں کرتے، چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہمیشہ ان پڑھ ہی رہنا۔ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ہمیشہ ان پڑھ ہی رہنا۔ تو اگر چاند کی ایک ایک سیکنڈ آپ کو معلوم ہے، حرکت معلوم ہے، آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر گریویٹیشنل فورسز کا جو ریشو ہے وہ کیا چل رہی ہے، تو یہ تو پھر کہنا جی قبل از وقت اعلان کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ خدا کے بندو، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، خلیفۃ اللہ بنایا ہے، سورج اور چاند کی تسخیر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، یہ اس علم کا حصہ ہے سارا۔ آپ اس کو استعمال کریں، امت کے لیے آسانی پیدا کریں۔ مثلا اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب 4 سال اس سال اتنے فلاں مہینے اس وقت شروع ہوگا، فلاں مہینے اس وقت شروع ہوگا، اس مہینے شروع ہوگا، آپ اعلان کر دیں اس کو، تاکہ لوگ اپنی تیاری کریں، اپنے ہال بکس کریں، ہالیڈیز بک کریں۔ تو یہ تو گنجائش ہے، سہولت ہے اس میں۔ آپ کہیں جناب کہ یہ حرام ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بالآخر میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب میں کوئی فتویٰ لکھتا ہوں، نہ میں کسی کی مخالفت میں لکھتا ہوں، نہ کسی کی حمایت میں لکھتا ہوں۔ میں فتویٰ لکھتے وقت
اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ میرے فتوے اس کے ساتھ قرآن و سنت کی حدود کے اندر فقہا کی آراء کے اندر کس حد تک علت کے ساتھ امت کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، میں اس پہ فتویٰ دیتا ہوں۔ تو دوستو یہ ساری بات ہے، پروپیگنڈا شروع ہے، وہ جی سعودیہ فالورز ہیں، وہ جی انہوں نے قبل از وقت اعلان کر دیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی عصر کی نماز، جس دن بادل ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے۔ اب آپ کیوں نہیں جلدی پڑھتے؟ جلدی پڑھا کریں نا، یہ سنت ہے جناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابر آلود کلاؤڈی ویدر ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار دیر سے کرتے تھے، اب کیوں نہیں کرتے آپ؟ جو آبزرویٹری آ گئی ہے، آپ روز آبزرویٹری کے اعلان سے صبح روزہ افطار کر دیتے ہیں کہ جناب اتنے بجے ٹائم نکال دیتے ہیں کہ کل کا روزہ اپنے اتنے بجے کھولنا ہے، کل روزہ اتنے بجے بند کرنا ہے۔ تو پھر عجیب بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام قرآن نے بیان فرمایا روزہ رکھنے کی، ان میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تبین کہ جب خوب نمایاں ہو جائے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے کھانا پینا بند کر دو، تو وہ سارا مشاہدہ ہی تھا نا، آبزرویشن تھی وہ، اور وہ فعلی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم نے اس فعلی سنت کو آبزرویٹری کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ رات کو ہم سوتے ہیں، سونے سے پہلے مسجد سے میسیج آ جاتا ہے جی کل آپ کا روزہ اتنے بجے بند ہوگا، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سارا علم ہے، تو میں چونکہ آپ کو جاہل نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ علم کے ساتھ چلیں، علم کی دنیا کے ساتھ ہی ہمارا نظام چلے گا۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے چند منٹ کے اندر کچھ چیزیں بیان کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔